बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जो अगरतला साजिश केस, जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ बना था, और जो उसके 6 पॉइंट मूवमेंट जो उसने चलाई थी उस पर मैंने 6 वीडियोस की। कोशिश है कि आजकल की नस्ल जो पढ़ने से दूर हो चुकी है, कम उनमें से चंद लोगों ने अगर मेरी वीडियो सुन ली है तो उनके नॉलेज में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा, और मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। सबसे पहले मेरी पुरानी रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी के नाम से यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए, उसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे मेंशन करें, पसंद आए तो शेयर भी कर दिया करें। तो लेकिन चाहे उसकी सब्सक्रिप्शन स्लो है, लेकिन मैंने शुरू में कहा था, अगर मैंने 10 नौजवानों में भी वो चीज़ पैदा कर दी जो हमारे दौर में थी, जिसे हम आम अल्फाज में हुब्बुल वतनी कहते हैं, उसके थोड़ी सी भी उन्हें पता चला गया माजी में क्या होता रहा है, तो ये मेरी कामयाबी होगी। अब मैं वो अगरतला साजिश के 6 मूवमेंट तो अभी वहीं छोड़ता हूँ। अब मैं उससे आगे चलता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के बारे में मैं बाद में आऊँगा, सबसे आखिर में। जब ताशकंद मुआहदा हो गया, तो ताशकंद मुआहदे के बाद जिसमें इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसकी भुट्टो शहीद ने शदीद मुखालफत की आखिर, लेकिन अयूब खान ने शिमला मुआहदा कर लिया, और उसका जो वज़ीर आज़म था, शायद शास्त्री नाम था, मैं उसको अक्सर भूल जाता हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल शास्त्री था। अगर गलत कह रहा हूँ तो काइंडली कमेंट में बताइए कि उस वक्त कौन था जब शिमला मुआहदा वापस पे हुआ था और वो खुशी से मर गया था। उसे पता दिल का दौरा पड़ा था जहाज़ में, ये पता नहीं क्या हुआ था, बहरहाल वो फौत हो गया था। खुशी से क्या है, एक हारी हुई जंग वो टेबल पर जीत के आ गया था। वहाँ से जब वापस आए, फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की काबीना से बतौर फॉरेन मिनिस्टर रिज़ाइन किया, तो 21 जून शायद 67 में उन्होंने लाहौर में एक बहुत बड़ी गैदरिंग से, जिसमें लाहौर के शहबासी उमड़ कर आए थे, उससे बहुत भरपूर सियासी पॉलिटिकल तकरीर की, और डेमोक्रेसी पर उन्हें अपना नुक्ता नज़र बयान किया उनके सामने। इसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तूफ़ानी दौरे किए, और पूरा पाकिस्तान उनके जहाँ वो जाते उनके पीछे बहुत बड़े मजमे की सूरत में मुंतज़र होता उनका, और वहाँ सियासी तकरीरें करते रहे। ये एक बहुत बड़ा सियासी ट्रांजिशन हो रही थी कि हम डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे। ये एक ट्रांजिशन स्टेट थी। तो फिर इसी दौरान अक्टूबर में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो जो एक नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी के बुनियादी जो नुकात थे उसकी एक आउटलाइन तैयार की, और जो इन नुकात पर मुश्तमिल थी। पहला था, इस्लाम हमारा दीन है। दूसरा था, सोशलिज़म हमारी मईशत है। जमहूरियत हमारी सियासत है। और चौथा था, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये भुट्टो साहब ने इन 4 नकात की आउटलाइन बनाई थी। 5वीं उसमें शामिल की गई, जो बीबी शहीद के बाद के शहादत हमारी मंजिल है।
یہ خیر بہت بعد کی بات ہے، لیکن اس سے یہ 4 پوائنٹ بنائے گئے تھے۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر۔ ڈاکٹر مبشر حسن جو کہ UET میں انجینئرنگ کے پروفیسر تھے، اس میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ ایک بنگالی ایکٹیوسٹ صوفی نذر محمد اور پھر ایک سوشلسٹ ایکٹیوسٹ جے رحیم اور ایک اور تھے، پتہ نہیں کون، باسط نام کے کوئی شخصیت تھی، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے۔ ان کے درمیان میٹنگ ہوئی اور 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر رکھی گئی۔ پیپلز پارٹی 30 نومبر 1967 کو معرض وجود میں آ گئی، ایک جو ایک پرو ڈیموکریٹک پارٹی تھی۔ اس پہ آنے کے بعد جو سارے پاکستان کی پرو ڈیموکریٹک موومنٹ تھی، جو لیفٹ آف دی سینٹر پارٹیز تھیں، جو بھی اس وقت سیاسی، وہ سارے بھٹو صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔ لیکن ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا میجر بیس جو تھا پنجاب تھا، سندھ تھا اور مہاجر علاقہ تھا، اس میں پیپلز پارٹی نے بہت سٹرانگ بیس بنا لیا تھا۔ پھر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور بحالی موومنٹ کی تحریک بحالی جمہوریت کی ایک تحریک شروع کر دی تھی، کیونکہ صدر ایوب جو اس وقت تھا ایک ڈکٹیٹر موجود تھا۔ یہ تحریک پورے پاکستان میں چلی۔ یاد ہے وہ پہلے 6 پوائنٹ جو شیخ مجیر الرحمان کے تھے، وہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں، وہ اپنی اس کی موومنٹ چلا رہا تھا۔ تو یہاں یہ بحالی کی موومنٹ شروع ہوئی جمہوریت کی، اور وہ زور پکڑ دی گئی، اور صدر کیا نام تھا، ایوب بھٹو، جس کا پوتا آج کل ہمیں جمہوریت کا، عوام کو جمہوریت کا درس دے رہا ہے، جسے جمہوریت کے معنی بھی نہیں پتہ، تو اس کے خلاف سارے نفرت بے پناہ تھی۔ بھٹو صاحب جہاں جاتے عوام امٹ پڑتے، کیونکہ وہ ایوب خان کے خلاف بپرے ہوئے تھے۔ انہیں ذوالفقار بھٹو کے شکل میں ایک مسیحا نظر آ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس شخص کا انتخاب کیا تھا، اس شخص کے پیچھے چلے تھے جس کو تاریخ آج تک نہیں بھلا سکی۔ اس پر لگائے کہ سارے داغ جھوٹے ثابت ہوئے، سارے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کو جب شہید کیا گیا تھا، پھانسی دی گئی، تو وہ انہیں انصاف کے تقاضوں پر مبنی نہیں تھی۔ انہیں 45 سال بعد اب موجودہ جوڈیشری نے قاضی فائز کی چیف جسٹس شپ میں انہیں بے گناہ قرار دیا، انہیں شہید مانا گیا، شہید کہا گیا۔ بہرحال وہ جمہوریت چلتی رہی، تو اس دوران وہ شیخ مجیب الرحمن اپنے چلاتا رہا، تو بھٹو صاحب نے پورے پاکستان میں جمہوریت کی تحریک، پارٹیاں ان کے گرد اکٹھی ہوتی رہیں، اور وہ تحریک زور پکڑتی گئی، ایوب خان خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ تو پھر ایوب خان نے 12 نومبر شاید 67 کو، پارٹی تو 30 کو بنی تھی نا، بہرحال اس کے بعد میرا خیال ہے تھوڑے عرصے بعد ایوب خان نے ایک راؤنڈ ٹیبل گول میز کانفرنس بلائی پنڈی میں، جس میں مجیب الرحمان بھی شامل تھا اور سارے مغربی پاکستان کی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں منعقد ہوئی۔ ذوالفقار بھٹو بھی اپنے چند ساتھیوں جو ان کے پارٹی بنانے میں ان کے ساتھ تھے، اور جیسے مبشر حسن جنہوں نے بھٹو صاحب کے عروج اور کامیابی میں میجر رول ادا کیا، جے رحیم اور 2-3 اور ساتھی جو تھے، یہ سارے گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ لیکن بھٹو صاحب نے ایک ڈکٹیٹر کو مزید اپنا آفس سنبھالے رکھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے
ایوب خان کو ریزائن دینے پر مجبور کیا کہ آپ ریزائن دیں. پبلک جو گریونسز تھے اس کے خلاف تھے، اس کے شدید خلاف تھے، اور بہت بڑی جو سیاسی قوت طاقتیں تھیں وہ بھی اس کے خلاف کر دیں. تو بھٹو نے شہید نے ایوب خان کو ریزائن دینے اور مجیب الرحمان کے 6 نکات ماننے سے انکار کر دیا. اور اگر وہ اس کے آگے میں کیا بتاؤں گا، وہ 6 نکات آپ کو میں بتا چکا ہوں بار بار. اور یہاں سے کیونکہ انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ جو یہ تھا شیخ مجیب الرحمان، یہ ایک علیحدگی پسند دہشت گرد قرار دیا جا چکا تھا اور لوگ اسے سمجھ چکے تھے. اگر تلا سازش کے تو 67 کے شاید یا 68 کے وائل میں بنا تھا، جو کہ پھر اسے ریلیو کر دیا گیا 69 میں. تو بھٹو صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس میں ساری پارٹیوں نے مجیب الرحمان کو خلاف کیس ختم کرنے اور اسے رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا تھا، ساتھ دیا تھا، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھے کہ یہ جو مجیب الرحمان ہے یہ غدار ہے، یہ مشرقی پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہے. وہ اسے بھانپ چکے تھے. اور انہوں نے شاید اس کے 6 پوائنٹ میں ایک آدھا پوائنٹ تھا جو نہیں مانا تھا، جو شاید یہ تھا کہ جو وہ انڈیپینڈنٹ اپنی ملیشیا اور پیراملٹری فورسز جو کہ مشرقی پاکستان میں بنانا چاہ رہا تھا، اس کی حکومت کے انڈر انہوں سے ماننے سے انکار دیا تھا کیا تھا وہ. اور شاید یہ ٹیکسیشن کا جو مسئلہ تھا، لیکن میرا خیال ہے میں ایگزیکٹ میں آپ کو پھر بتا دوں گا، لیکن یہ ڈیفینیٹ تھا کہ یہ آدھا پوائنٹ کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی پیراملٹری فورس سے الگ بناؤں، یہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہ مختصر سی ہے. اب ہم پہنچ چکے ہیں، پیپلز پارٹی بن چکی ہے، مجیب الرحمان کی تحریک چل رہی ہے، یہاں تحریک چل رہی ہے. تو پھر کیا ہوا جی، جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جب ناکام ہو گئی، بھٹو صاحب اور اس کا ایگریمنٹ نہ ہو سکا آپس میں، تو انہوں نے ایوب خان نے اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا تھا، جو تاریخ کا بدعنوان ایک دھبا ہے پاکستان کے نام پر. اور پھر یحییٰ خان نے ٹیک اوور کیا اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھ گیا. لیکن اس نے پھر 7 دسمبر 1970 میں الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، جس پر میں آگے چل کے بات کروں گا کہ الیکشن میں کیا ہوا کیا نہ ہوا. یہ ساری مختصر چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی، وہ کیسے، اس میں کون کون شامل تھا، پھر وہ کیسے موومنٹ چلی، پھر ان کے ساتھ جو پرو ڈیموکریٹک پارٹیاں تھیں یا لیفٹ آف دی سینٹر جو پارٹی تھی وہ ان کے ساتھ ہو گئی، جو رائٹرز تھے وہ ان کے مخالف تھے، جنہوں نے انتخابات میں بری طرح شکست کھائی. تو اس کے بعد یحییٰ خان نے جب ٹیک اوور کر لیا، ایوب خان نے اسے اقتدار اس کے حوالے کیا، اور کیونکہ اس کے خلاف نفرت بہت تھی اور وہ پریشر برداشت نہ کر سکا، اور بھٹو صاحب نے سیاسی پریشر بڑھانے میں مرکزی کردار ادا کیا اس پر. اس نے ریزائن کر کے اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کیا، جس نے بطور مارشل ایڈمنسٹریٹر اپنا کام آگے جاری رکھا اور 70 کے الیکشن کروائے. یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے ایک دفعہ پھر کہ میری یوٹیوب چینل ریاض بخاری کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بہت بہت شکریہ.